बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इकरार करते हैं कि तमाम तारीफ़ों का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जो तमाम जहानों का खालिक मालिक और राज़िक़ है, और करोड़ों दुरूद व सलाम वजह तख़लीक़ कायनात जान रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने करम के साए में रखे। दोस्तों, मस्जिद अक़सा को कौन फ़तह करेगा, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद पेशगोइयाँ मौजूद हैं, जो मुसलमानों और मस्जिद अक़सा की फ़तह की बशारत है और यहूदियों की तबाही की खबर है। याद रहे कि इन पेशगोइयों का ताल्लुक़ अलामात क़यामत के साथ भी जुड़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद अक़सा की लड़ाई अगर अपने अवाख़िर को पहुँच चुकी है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम क़यामत के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। आपने सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी जिनमें ये दावे किए जाते हैं कि फ़लाँ साल क़यामत का साल होगा। याद रखें कि सिर्फ़ अल्लाह ताला के इल्म में है कि कौन सा साल क़यामत का है। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ इस हवाले से मौजूद हैं, जिनमें क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ बयान हुई हैं, और इन्हीं में मस्जिद अक़सा की फ़तह की निशानियाँ भी बयान हुई हैं। आज की वीडियो में इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि मस्जिद अक़सा की फ़तह में कौन लोग शामिल होंगे, कहाँ से जाएंगे। तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है, ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो। दोस्तों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों का मुताला किया जाए तो इन पेशगोइयों का आपस में ताल्लुक़ मौजूद है। एक पेशगोई का ताल्लुक़ दूसरी पेशगोई के साथ जुड़ा है। अलबत्ता इन पेशगोइयों और अलामात की असल तरतीब क्या है, इस बारे में ज़्यादा तफसील मौजूद नहीं है। दोस्तों, फ़लस्तीन, जिसको यरूशलेम भी कहा जाता है, इसकी मौजूदा हालात हमारे सामने हैं, और गुज़िश्ता कई दहाइयों से फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, किसी से ढका छुपा नहीं। मस्जिद अक़सा में जो लोग नमाज अदा करते हैं, उनके साथ जो सलूक किया जाता है और उन पर जो तशद्दुद किया जाता है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं। इसराइल के यहूदियों की अरसे दराज से ख्वाहिश है कि वो मस्जिद अक़सा पर मुकम्मल तसल्लुत हासिल कर लें और मुसलमानों को इस मस्जिद से दूर कर दें, ताकि वो मस्जिद अक़सा को शहीद कर सकें और अपने मज़मूम मकासद पूरे कर सकें, यानी मस्जिद अक़सा की जगह हैकल सुलेमानी तामीर कर सकें। और इन्हीं मकासद को हासिल करने के लिए मक्कार यहूदियों ने फ़लस्तीन में अपने लिए कुछ ज़मीनें खरीदी, फिर ज़बरदस्ती उन्होंने आधे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया, और करते करते उन्होंने इसराइल के नाम से अपनी रियासत बना ली। और अब उनकी मनसूबाबंदी ग्रेटर इसराइल बनाने की है, और अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो बरसरे पैकार है, ताकि इर्द गिर्द की रियासतों को भी अपने साथ शामिल करके वो ग्रेटर इसराइल बना सके। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि यही ग्रेटर इसराइल जिसका आप यहूदी देख रहे हैं, ये ग्रेटर इसराइल इंशाअल्लाह इन यहूदियों का ग्रेटर कब्रिस्तान बनेगा। इसमें कोई शक भी नहीं है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी पेशगोई है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि मस्जिद अक़सा को कौन फ़तह करेगा। आपको बताते चलें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों में इस बात की तरफ इशारा है कि खुरासान से मुजाहिदीन काले झंडे लिए बैतुल मुक़द्दस पहुँचेंगे और रास्ते में कोई भी इन्हें रोक न सकेगा, और ये लश्कर सीधा फ़लस्तीन में जाकर अपने झंडे गाड़ेगा। और याद रहे कि ये वही लश्कर होगा जो मस्जिद अक़सा को फ़तह करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई के पूरे होने का वक्त आ गया है या नहीं। तो इस हवाले से मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि खुरासान का लफ्ज़ जो हदीस में बयान हुआ है, इसमें मौजूदा कौन कौन से ममालिक हैं और इन ममालिक के किन इलाकों को खुरासान कहा जाता है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों में एक पेशगोई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से है। याद रहे कि मुसलमानान अहले सुन्नत का मेहदी अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ क्या अक़ीदा है कि वो क़यामत के करीब पैदा होंगे, वो हुकूमत करेंगे, रूए ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे। उनके ज़माने ही में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपके इक़्तिदा में नमाज अदा करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे और उसको कत्ल करेंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान कुरान और सुन्नत में अक़वाम के उरूज व ज़वाल के क़वानीन को पस पुश डालकर इमाम मेहदी के इंतज़ार में बैठ जाए। मुसलमानों को अपना काम करना है, कुरान और सुन्नत पर अमल करना है और अपना दिफा और जहाद जारी रखना है। अल्लाह अपने प्लान और निज़ाम के मुताबिक करेगा, और अल्लाह ताला की मंशा क्या है ये हमारे इल्म में नहीं है। दोस्तों, याद रखें, माजी में बहुत से झूठों ने मेहदी के मुताल्लिक़ अहादीस वज़ाह की हैं, और इन अहादीस से खुरासान से काले झंडे वाले गुरूहों की नकल में अपना जवाज़ पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं, ताकि अवाम को बेवकूफ़ बनाकर फसाद के लिए इस्तेमाल कर सकें। बाज़ कज़ाबों ने कई अक्षास की तईन में भी अहादीस वज़ाह की हैं कि वो मेहदी है, या फिर वो अहले सुन्नत वल जमात के अलावा किसी और तरीक़े पर है। जिस तरह के बहुत से दज्जालों ने मेहदी होने का दावा किया ताकि अल्लाह के बंदों को धोखा दे सकें या फिर दुनिया कमा सकें और इस्लाम की असल शक्ल और सूरत को बिगाड़ कर पेश करें। और इसी तरह बहुत सी तहरीकें और इनकलाब भी उठे, और बाज़ गाफिल और जाहिल किस्म के लोग उनके साथ मिले, लेकिन ये सब हलाक हुए और उनका झूठ और दजल और निफाक और खोटापन ज़ाहिर हुआ। लेकिन ये सब कुछ मेहदी से मुताल्लिक़ अहले सुन्नत के एतिक़ादात को किसी किस्म का नुकसान और ठेस नहीं पहुँचा सकता। और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम लाजमी आएंगे ताकि ज़मीन पर शरीयत इस्लामिया नाफिज करें।
دوستو یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اہل تشیع کا مہدی علیہ السلام کے حوالے سے عقیدہ اور ہے اور اہل سنت کا مہدی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ اور ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک مہدی ان کے بارے میں امام ہے، جسے وہ امام غائب بھی کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ دوبارہ نمودار ہوں گے، لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام نے پیدا ہونا ہے یا ہو چکے ہیں، ان کا ظہور ہونا ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کیا ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو احادیث مبارکہ میں ایام فتن کے احکام اور امت میں واقع ہونے والے فتنوں کی پیشگوئیاں موجود ہیں، اور باقی احادیث کتب میں بھی متعدد روایات موجود ہیں۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جانب سے ایسے لوگ برآمد ہوں گے جو علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے مہدی کی مدد یعنی ان کی حکومت مستحکم کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے، تو جب وہ خراسان کی گھاٹی سے اتریں گے تو اسلام کی طلب میں اتریں گے اور کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آئے گی سوائے اہل عجم کے جھنڈوں کے جو مغرب سے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں خراسان کی حدود عراق سے ہندوستان تک اور شمال میں دریائے آمو تک پھیلی ہوئی تھی۔ خاص کر افغانستان صوبہ سرحد کے قبائلی علاقے باجوڑ اور مالاکنڈ ڈویژن اور افغانستان سے متصل ایران کا مشہد تک کا علاقہ شامل ہے۔ اس وقت افغانستان میں وہ لشکر منظم ہو رہا ہے جو باوجود ہر کوشش کے دجالی قوتیں اس کو ختم نہیں کر سکی ہیں، بلکہ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ مجاہدین ان پر تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں۔ عجیب اتفاق کہیے یا تقدیر مبرم کے عرب مجاہدین کا پرچم بھی کالے رنگ کا ہے، اور انشاءاللہ تمام طوفانوں کا سینہ چیرتا ہوا یہ لشکر بیت المقدس فتح کرے گا۔ مذکورہ بالا روایت سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ خراسان سے نکلنے والے لشکر کا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کے علاوہ ان کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، لہٰذا ابلیسی قوتیں کہاں برداشت کریں گی، تو ان کے مقابلے کے لیے تمام کفر جمع ہو جائے گا۔ اگر موجودہ حالات پر نظر ڈالی جائے تو صاف نظر آ رہا ہے یہود و نصارہ ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اس لیے امریکہ اور نیٹو کے ممالک مل کر اس لشکر کا راستہ روکنے کے لیے بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں، اور اس میں وہ مسلمانوں کے ایمان کا سودا کر کے ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن احادیث مبارکہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ لشکر ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ کر دم لے گا۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس گروپ کے ساتھ ان کی ہمدردی اور سپورٹ ہے۔ اللہ کے مجاہدین کے خراسانی لشکر کے ساتھ یا اس لشکر کو روکنے کے لیے ابلیسی قوتوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب کالے جھنڈے مشرق سے نکلیں گے تو ان کو کوئی چیز روک نہ سکے گی حتیٰ کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ مبارکباد مستحق ہیں وہ لوگ جو ان حدیثوں کو سمجھ کر اس وقت افغانستان کے پہاڑوں کو اپنا مرکز بنا رہے ہیں۔ اس حدیث میں مجاہدین کے لیے خوشخبری ہے کہ دجالی قوتیں اس خطے پر آگ برسا کر آگ کے سمندر میں کیوں نہ تبدیل کر دیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اس لشکر کو ضرور منظم فرمائے گا جو تاریخ کے دھاروں کو اور دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دے گا۔ امام زہری سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، کالے جھنڈے مشرق سے آئیں گے جن کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو جھول پہنی خراسانی اونٹنیوں کے مانند ہوں گے، بالوں والے ہوں گے، ان کے نسب دیہاتی ہوں گے اور ان کے نام کنیت سے مشہور ہوں گے۔ وہ دمشق شہر فتح کریں گے، 3 گھنٹے رحمت ان سے دور رہے گی۔ اس روایت میں مشرق سے آنے والے مجاہدین کی چند نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان کے لباس ڈھیلے ڈھالے ہوں گے، بالوں والے ہوں گے، ان کے نسب دیہاتی ہوں گے، سب سے مشہور ہوں گے، وہ اپنے ناموں کے بجائے سر نیم سے مشہور ہوں گے۔ اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ نور نبوت میں ان تمام نشانیوں کے حامل افراد کو تلاش کرتے رہیں۔ مذکورہ روایت میں ہے کہ اس لشکر والوں سے 3 سات کے لیے رحمت کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کے طور پر ہوگا تاکہ اللہ اپنے وعدوں پر سچا یقین رکھنے والوں کو پرکھ لے۔ دوستو ایک اور جگہ پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ جب تم دیکھو کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے آ رہے ہیں تو ان کی طرف آنا ہاں تمہیں برف پر سے پھولوں کے بل آنا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہلے ہی حکم فرما رہے ہیں کہ اس لشکر میں شامل ہو جانا۔ آخرت کے بڑے سودے کی خاطر دنیا کے چھوٹے سودے کو قربان کر کے کامیاب تاجر ہونے کا ثبوت دینا، دیکھنا ماں کی ممتا، رفیق حیات کے آنسو یا پھر جگر کے ٹکڑوں کے چہرے کہیں میرے اور میرے پیارے جانثار صحابہ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بن کر نہ کھڑے ہو جائیں۔ شہروں کے اجالوں کی چکا چوند کہیں تمہیں پہاڑوں کے اندھیروں میں جانے سے نہ روک دے۔ گارے اور مٹی کے گھر کو مسمار ہونے سے بچانے کے لیے اپنے آخرت کے محلوں کو تباہ نہ کر لینا۔ جیل کی کال کوٹریوں سے ڈر کر دجالی قوتوں کے سامنے سر نہ جھکا دینا، کیونکہ قبر سے بڑی اور خطرناک کال کوٹری کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا، کچھ بھی ہو کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، بس اس لشکر میں شامل ہو جانا۔ حتیٰ کہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر برف پر گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو بھی اس لشکر میں ضرور شامل ہو جانا۔
یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر برف پر زیادہ دیر چلا جائے تو پاؤں جلنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور برف کا جلا آگ کے جلے سے کئی گنا زیادہ اذیتناک ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کو بچانے کے لیے برف پر بھی چل کر آنا پڑے تو ضرور آنا۔ پہلی حدیث میں جو ذکر ہے کہ اس میں مہدی ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جماعت حضرت مہدی کی ہی ہوگی اور عرب پہنچ کر حضرت مہدی کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت مہدی خود بھی اس جماعت میں شامل ہوں، لیکن اس وقت تک لوگوں کو ان کے مہدی ہونے کا علم نہ ہو اور بعد میں حرم شریف پہنچ کر ان کا ظہور ہو۔ واللہ اعلم۔ اس بات کا اشارہ ایک حدیث سے اور ملتا ہے کہ مشرق سے جانے والا لشکر حجاز مقدس کی عمارات کا سوال کریں گے، مگر انکار کی صورت میں وہ جنگ کریں گے، پھر وہ حضرت مہدی کو عمارت کے عہدے پر فائز کریں گے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ بنی ہاشم کے کچھ نوجوان آئے، جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہم آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا ہے، اور یقیناً میرے اہل بیت کو آزمائشوں، جلاوطنی اور بے بسی کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ مشرق سے کچھ مجاہدین لوگ آئیں گے جن کے جھنڈے کالے ہوں گے، چنانچہ وہ مجاہدین عمارت یعنی حکومت کا سوال کریں گے، لیکن یہ بنو ہاشم ان کو عمارت نہیں دیں گے، سو وہ جنگ کریں گے اور اس پر ان کی غیبی مدد کی جائے گی اور وہ غلبہ پا لیں گے، تو بنو ہاشم ان کو عمارت دیں گے، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص یعنی مہدی کو عمارت دیں گے، جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ اس سے پہلے ناانصافی سے بھری ہوئی۔ تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو ان مجاہدین کے ساتھ شامل ہو جائے، آپ برف پر گھسٹ کر آنا پڑے۔ بلال بن عمرو نے فرمایا میں نے حضرت علی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ماوراؤن نہر سے چلے گا، اس کو حارث حراس یعنی کسان کہا جاتا ہوگا، اس کے لشکر کے اگلے حصے پر مامور شخص کا نام منصور ہوگا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلافت کے مسئلے میں راہ ہموار کرے گا یا مضبوط کرے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول کو قریش نے ٹھکانہ دیا تھا۔ سو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس لشکر کی مدد و تائید کرے، یا یہ فرمایا کہ ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ وہ اس شخص کی اطاعت کرے۔ ماوراؤن نہر دریائے آمو کے اس پار وسط ایشیائی ریاستوں کے علاقوں کو کہا جاتا ہے، جن میں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، قازقستان اور چیچنیا وغیرہ شامل ہیں۔ یا تو یہ لشکر چیچنیا اور ازبکستان وغیرہ ہی سے حضرت مہدی کی حمایت کے لیے جائے گا، یا پھر حارث نامی مجاہد اس لشکر کے ساتھ ہوں گے جس کا ذکر خراسان والی حدیث میں آیا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت خراسان میں دجالی قوتوں سے برسر پیکار مجاہدین میں بڑی تعداد ازبک مجاہدین کی بھی ہے، جنہوں نے افغانستان میں اب تک امریکہ کے خلاف ہونے والی کارروائیوں میں ایسی ہمت و شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے کہ عرب ساتھی بھی ان کی ہمت و بہادری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ نیز طالبان کی پسپائی کے وقت تک تمام مہمان مجاہدین کی قیادت بھی امیر المومنین حفظ اللہ نے ازبک مجاہدین ہی کو سونپ رکھی تھی۔ یہ بھی امکان ہے کہ افغانستان ہی سے مجاہدین اس لشکر کی قیادت کریں، شاید یہی وجہ ہے کہ دجالی میڈیا پر ان کو سب سے زیادہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ نے اس قوم کو بہت نوازا ہے۔ علامہ ابو الحسن علی ندوی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ سوویت یونین کی 70 سالہ بدترین غلامی کے باوجود اپنا ایمان بچانا اس قوم کا ہی ترہ امتیاز ہے، ورنہ کوئی اور قوم ہوتی شاید اس غلامی میں اپنا ایمان نہ بچا پاتی۔ مشہور سعودی عالم دین شیخ ڈاکٹر سفر بن عبد الرحمن الحوالی، جن کا نام عالم اسلام کو خواب غفلت سے بیدار کرنے اور یہود و نصارہ کی سازشوں سے آگاہ کرنے کے حوالے سے خاص کر عالم عرب میں جانا جاتا ہے، اور جس کی پاداش میں وہ پس زندہ تقریباً 15 سال سے زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنی کتاب یوم الغضب میں حضرت دانیال علیہ السلام کے مکاشفے اور رویا کی تفسیر کے حوالے سے اہل کتاب کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مشہور مفسر بیٹس کی کچھ تشریحات حضرت دانیال کے مکاشفوں کے حوالے سے نقل کیے ہیں، جو ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ بیٹس اسرائیل کے قیام سے بہت عرصے قبل فوت ہو گیا تھا۔ بیٹس ایک مکاشفے کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے رومی حکمران اور بے دین یہودیوں کے درمیان یہ اتحاد شمال کے لشکر کو حملہ آور ہونے سے روک نہ سکے گا، جو کہ اس مشرکانہ عبادت کے سبب جو اس وقت یروشلم میں ہو رہی ہوگی ان لوگوں کو ایک زوراور سیلاب کی طرح آ لے گا اور اس زمین پر تباہی لے آئے گا۔ مشرق کے حکمران اپنی فوجیں جمع کریں گے تاکہ درندے کی قلمرو کی سرحدوں پر حملہ آور ہو، دوسری طرف درندہ مغرب کے بادشاہوں کے ساتھ مل کر اپنی فوجیں جمع کرے گا اور ارمجدون کے منحوس مارکے کی طرف بڑھے گا۔ بیٹس کی تشریح کے مطابق یہ درندہ یروشلم میں ہوگا۔ اس طرح عربی بائبل کے ناشر یوئیل کے صحیفے کے اندر اس لشکر کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے، اس سے یعنی اسرائیل سے جنگ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو، اٹھو، دوپہر کو چڑھ چلیں، ہم پر افسوس کیونکہ دن ڈھلتا جاتا ہے اور شام کا سایہ بڑھتا جاتا ہے، اٹھو رات ہی کو چڑھ چلیں اور اس کے محلات ڈھا دیں، کیونکہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ درخت کاٹ ڈالو۔ ہو سکتا ہے یہ برکت کے درخت کی طرف اشارہ ہو، اور یروشلم کے مقابل دمدمہ باندھو، یہ شہر سزا کا سزاوار ہے۔
اس میں ظلم ہی ظلم ہے۔ جس طرح پانی چشمے سے پھوٹ نکلتا ہے، اسی طرح شرارت اس سے جاری ہے۔ ظلم اور ستم کی صدا اس میں سنی جاتی ہے۔ ہر دم میرے سامنے دکھ، درد اور زخم ہے۔ دیکھ، شمالی ملک سے ایک گروہ آتا ہے اور انتہائی زمین سے ایک عظیم قوم برانگیختہ کی جائے گی۔ اس لشکر کی مزید صفات یوں بیان کی گئیں: اور وہ خدا قوم کے لیے دور سے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکار کر بلائے گا، اور دیکھ وہ دوڑے چلے آئیں گے، نہ کوئی ان میں تھکے گا، نہ پھسلے گا، نہ کوئی اونگے گا، نہ سوئے گا، نہ ان کا کمر بند کھلے گا اور نہ ان کی جوتیوں کا تسمہ ٹوٹے گا۔ ان کے تیر تیز ہیں اور ان کی سب کمانیں کشیدہ ہوں گی، ان کے گھوڑوں کے سم چکماق اور ان کی گاڑیاں گردباد کی مانند ہوں گی۔ وہ شیرنی کی مانند گرجیں گے، ہاں وہ جوان شیروں کی طرح دھاڑیں گے، وہ غرا کر شکار پکڑیں گے اور اسے بے روک ٹوک لے جائیں گے اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اس روز ان پر ایسا شور مچائیں گے جیسے سمندر کا شور ہوتا ہے۔ اس انجام کے بعد اگر کوئی اس ملک یعنی اسرائیل پر نظر کرے، بس اس میں اندھیرا اور تنہائی ہے اور روشنی اس کے بادلوں سے تاریک ہو جاتی ہے۔ ان کی مزید کیفیت یوں بیان کی گئی: بس تمہارا یعنی اسرائیلیوں کا پیچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے، ایک کی جھڑکی سے تمہارے 1000 بھاگیں گے، 5 کی جھڑکی سے تم ایسے بھاگو گے کہ تم اس علامت کی مانند جو پہاڑ کی چوٹی پر اور اس نشان کی مانند جو کوہ پر نصب کیا گیا ہے رہ جاؤ۔ اس جنگ کا نتیجہ بھی بیان کرتا ہے گیٹس آخر میں: کبھی درندے اور اس کے مددگاروں کے خواب و خیال میں آیا ہوگا کہ میدان جنگ سے ان کو قیدی بنا کر اس انجام کی طرف لے جایا جائے گا جس کی طرف وہ بھاگ بھاگ کر جا رہے تھے، اور یہ کہ ان دونوں کو ابدی آتش کی جھیل میں عذاب سہنے کو زندہ ڈال دیا جائے گا۔ آگے کے الفاظ بھی قابل غور ہیں: اور وہ قدوسی یعنی پاکیزہ لشکر جو پریشانیوں میں مبتلا پہاڑوں اور غاروں میں چھپتے رہے، خود ان قدوسیوں نے بھی کبھی ایسا سوچا ہوگا کہ آخرکار وہ بھی کسی دن سر اٹھائیں گے۔ دوستو، غور کیجئے اور پھر غور کیجئے کہ آج کون ہے جو جدید تہذیب کے علمبردار ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وی آر دا سول سپریم پاور آن دا ارتھ، اور جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک بدمست ہاتھی کی طرح ہیں کہ ہمارے سامنے جو بھی آئے گا وہ ہمارے پیروں تلے کچلا جائے گا۔ اور دوسری طرف کون ہے جو دنیاوی لذات کو قربان کر کے تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے پہاڑوں اور غاروں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ بس اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے 2 لشکروں پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے، ایک وہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گا اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے گا۔ میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پائیں گے۔ اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا، اور جب وہ شام کی طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ کو وہاں موجود پائیں گے۔ مندرجہ بالا حدیث سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جو لشکر کی نصرت کے لیے نکلے گا وہ ہاتھ کے ہاتھ بر صغیر پاک و ہند میں اللہ کے باغی اور ظالم و جابر حکمرانوں کا بھی اقتدار ختم کر کے اور ان کو اپنی قید میں لے کر روانہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ نے اس لشکر میں شرکت کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل فرمایا: ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ان ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ کو شام میں پائیں گے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں: اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو وہ میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا: بہت مشکل، بہت مشکل۔ چنانچہ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس امت میں سندھ اور ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں: اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع لگا اور میں شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر واپس لوٹا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں: اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان اور مال اس میں خرچ کر دوں گا، اگر قتل ہو گیا تو میں افضل شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر واپس لوٹ آیا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ دوستو، اسی طرح عراق پر اہل مغرب کے قبضے کی پیشن گوئی بھی احادیث میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب بنو قنطورہ یعنی اہل مغرب تمہیں عراق سے نکال دیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا پھر ہم دوبارہ عراق واپس آ سکیں گے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا: آپ ایسا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ضرور۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور ان کے لیے پھر خوشحالی اور آسودگی کی زندگی ہوگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایک ایسے علاقے میں اتریں گے جسے بصرہ کہا جائے گا، اور یہ علاقہ ایک دریا کے قریب ہوگا جسے دجلہ کہا جائے گا، اور اس دریا پر ایک پل ہوگا جس کے ساتھ مسلمان شہروں کے بہت سے لوگ ہوں گے۔ پھر جب آخری زمانہ آئے گا تو رومی بنو قنطورہ پھیلے ہوئے چہروں اور چھوٹی آنکھوں والے آئیں گے، تو وہ دریا کے کنارے اتریں گے تو اس علاقے کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ بیلوں کی دم پکڑے زمین سے چمٹ جائے گا، یعنی دنیا ہی کمانے میں لگا رہے، تو یہ لوگ ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ ایک گروہ اپنے مفادات کے چکر میں پڑ جائے گا، یعنی ان کا فار سے دوستی اختیار کر لے گا، تو یہ لوگ کفر کے مرتکب ہوں گے۔ ایک گروہ اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ جائے گا اور ان دشمنوں سے قتال کرے گا، یہی لوگ شہداء ہوں گے، یعنی یہی لوگ صرف کامیاب ٹھہریں گے۔ جب کبھی بھی مسلمانوں پر کفار حملہ آور ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تو اس معاشرے میں عموماً 3 گروہ وجود میں آئے۔ ہم اگر جائزہ لیں تو آج بھی بالکل یہی صورت ہے، لیکن فیصلہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہونے کی سعی اور کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل یمن اور اہل شام کے لیے دعائیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد میں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں بھی۔ لوگوں نے پھر کہا ہمارے نجد میں بھی۔ رابی کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں زلزلے آئیں گے اور فتنے ہوں گے اور وہاں شیطان کا سینگ ظاہر ہو۔ جب رومی جنگ عظیم ملاحم میں اہل شام سے جنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ 2 لشکروں کے ذریعے ان اہل شام کی مدد فرمائے گا، ایک مرتبہ 70,000 سے اور دوسری مرتبہ 80,000 اہل یمن کے ذریعے جو اپنی بند تلواریں یعنی بالکل پیک اور نیا اسلحہ ہے لٹکائے ہوئے آگے آئیں گے۔ وہ کہتے ہوں گے کہ ہم پکے سچے اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے دشمنوں سے قتال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس جہاد کی برکت سے ان لوگوں سے تعاون، ہر قسم کی تکلیف اور تھکاوٹ کو اٹھا لیں گے۔ شام اور یمن کی برکت تو آج بھی صاف نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے اس آخری مارکے میں فلسطین و شام اور یمن کے مجاہدین کو جو حصہ عطا کیا ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی کا اثر ہے۔ اس وقت دنیا کفر کو ہلانے والے شام اور یمن کے ہی جانباز زادہ ہیں۔ خود شیخ اسامہ بن لادن کا تعلق بھی یمن سے ہی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نجد کا علاقہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنہ ہوں گے اور شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا، دراصل سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے، اور اسی علاقے میں نصارہ یعنی یورپ اور امریکہ کی فوج کا عمل دخل سب سے زیادہ ہے۔ کالے جھنڈوں کے خلاف اہل مغرب کے لشکر کا سربراہ بنو کندا کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ حضرت کعب نے فرمایا ظہور مہدی کی علامت یہ ہے کہ دوسری روایات کے مطابق خراسان سے کالے جھنڈوں کے نکلنے کے بعد ان کے خلاف مغرب سے آنے والے جھنڈے ہیں جن کی قیادت کندا کا ایک لنگڑا آدمی کرے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ کہیں دنیا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں چکی کہ اہل مغرب اپنی فوج کے سربراہ ایک لنگڑے شخص کو بنائیں گے۔ شاید ایسا ہو چکا ہے، واللہ عالم۔ جامعۃ الازہر یونیورسٹی کے استاد الاستاذ محمد جماد الدین اس روایت کے حوالے سے اپنی کتاب برمجدون میں رقم تراز ہے۔ مجھے گمان تک نہ تھا کہ امریکی ایک لنگڑے کا انتخاب کر کے اسے کمانڈر ان چیف کے منصب پر فائز کریں گے، بلکہ میں اپنے دل میں سمجھتا تھا کہ آرج کے لفظ سے مراد ایک کمزور شخص ہے جس کی رائے میں کوئی وزن نہ ہوگا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ دنیا کی فوج کا سپہ سالار ایک لنگڑے کو بنانا روا سمجھیں گے۔ جب میں نے دیکھا کہ جنرل رچرڈ مائرز بیساکھیوں پر چل کر آ رہا ہے تاکہ وہ امریکی عوام کے سامنے افغانستان کے خلاف بری، بحری اور فضائی آپریشن کا اعلان کرے تو میرے منہ سے نکل گیا اللہ اکبر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے یہ بیان کیا ہے کہ مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک نفس زکیہ یعنی بہت ہی پاکیزہ اور نیک ہستی کو قتل نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ جب نفسی زکیہ قتل کر دیے جائیں گے تو آسمان والے اور زمین والے ان کے قاتلوں پر غضبناک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد لوگ حضرت مہدی کے پاس آئیں گے اور انہیں نئی دلہن کی طرح منائیں گے، جیسے اس کو حجلہ عروسی میں لے جایا جاتا ہے۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف بھر دیں گے، زمین اپنی پیداوار اگا دے گی اور آسمان خوب برسے گا، اور ان کی خلافت میں امت ایسی خوشحال ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہو۔ گویا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی عظیم ہستی ہوگی جو نہ صرف اہل ایمان کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوگی بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک بھی اس کا بہت بڑا مقام ہوگا، اور فرشتے بھی اس کو بہت محبوب رکھتے ہوں گے۔ چنانچہ ان کی شہادت پر زمین اور آسمان والے انتہائی غضبناک ہو کر انتقام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ عالم۔ ذیقعد کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی حضرت مہدی بھی بھاگ جائیں گے، اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ اس کو پسند نہ کر رہے ہوں گے۔ مجھے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، چنانچہ پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان خوش ہوں۔
مستدرک کی ہی دوسری روایت میں الفاظ کا اضافہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت حضرت مہدی کعبے سے لپٹے رو رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ گویا میں ان کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہوں۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سامنے حضرت مہدی کی شخصیت اور ان کے ظہور کا جو نقشہ آتا ہے کہ وہ عرب کے ایک قائد اور ایک رہنما کی حیثیت سے ابھریں گے۔ ان کا نام محمد اور ان کے والد کا عبداللہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین جب ظلم و جبر سے بھر جائے گی، اللہ میری اولاد میں سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام وہی ہوگا جو میرا ہے، اس کے باپ کا نام وہی ہوگا جو میرے باپ کا ہے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بالکل بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جبر سے بھری ہوگی۔ نہ آسمان اپنی بوند ذرہ برابر بھی روکے گا اور نہ زمین اپنی نباتات روکے گی۔ وہ تمہارے درمیان 7 یا 8 برس یا زیادہ سے زیادہ 9 برس تک ٹھہرے گا۔ مہدی مجھ میں سے ہوگا، یعنی میری اولاد میں سے ہوگا۔ اس کی ناک درمیان سے بلند ہوگی، پیشانی کشادہ ہوگی۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جبر سے بھری ہوگی۔ وہ 7 برس تک حکمرانی کرے گا۔ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک عرب میں میری اولاد میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہوگی جس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ جب راستے بند ہو جائیں گے اور فتنوں کا دور دورہ ہوگا تو مختلف اطراف سے 7 عالم نکلیں گے۔ انہوں نے ملاقات کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ زیادہ آدمی بیعت کریں گے۔ وہ مکہ میں جمع ہوں گے جہاں 7 کی ملاقات ہوگی اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیسے آنا ہوا۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم اس آدمی کی تلاش میں آئے ہیں جس کے ہاتھوں فتنوں کا فرق ہونا چاہیے اور جس کے ہاتھ پر قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ ہمیں اس کا حلیہ، اس کا نام اور اس کے باپ کا نام معلوم ہے۔ 7 اس بات پر اتفاق کریں گے اور اسے تلاش کریں گے۔ وہ اسے مکہ میں رکن یمانی یعنی حجر اسود کے قریب پالیں گے اور کہیں گے ہمارا گناہ تم پر ہوگا اور ہمارا خون تیری گردن پر اگر تم بیعت کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں نکل پڑا ہے۔ تب وہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر اپنا ہاتھ بڑھائے گا۔ اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ وہ ایسی قوم کو لے کر روانہ ہوگا جو دن کو شیر معلوم ہوتے ہیں اور رات کو گوشہ نشین زاہد۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم حرکت کرنے لگا تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آیا آپ نے خواب میں ایسی بات کی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب بات ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ قریش کے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوئی ہے۔ جب وہ یعنی پکڑنے والے کھلے میدان میں ہوں گے تو وہ زمین میں دھنس جائیں گے۔ ایک پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ ابھی وہ وہی میدان میں ہوں گے کہ زمین میں دھنس جائیں گے۔ اس گھر یعنی بیت اللہ کی پناہ میں کچھ لوگ آئیں گے، وہ محفوظ نہیں ہوں گے، نہ ان کے پاس لڑنے کے لیے فوج ہوگی نہ سامان جنگ۔ ان کی طرف ایک فوج بھیجی جائے گی، جب وہ فوج کھلی جگہ پر ہوگی تو زمین میں دھنس جائے گی۔ حضرت مہدی کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت مہدی کے وقت جنگ عظیم ہوگی، یعنی حق اور باطل کا آخری مارکا ہوگا جس میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک اس کی قوت ختم نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ جنگ عظیم کئی بڑی جنگوں پر مشتمل ہوگی، نیز صرف حضرت مہدی کے علاقے تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ یہ جنگ بیک وقت کئی محاذوں پر چل رہی ہوگی، جن میں سے ایک محاذ تو وہ ہوگا جس پر خود حضرت مہدی کمانڈ کر رہے ہوں گے، دوسرا محاذ فلسطین ہوگا اور تیسرا عراق کا ہوگا جس کو دریائے فرات والا محاذ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا محاذ ہندوستان کا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے محاذ ہو سکتے ہیں۔ البتہ ان تمام محاذوں کی مرکزی کمانڈ دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر حضرت مہدی کے ہاتھ میں ہوگی اور ہر محاذ کے کمانڈر سے حضرت مہدی کا رابطہ ہوگا۔ عسکری امور پر نظر رکھنے والے اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آج بھی مجاہدین اسی طرح دشمن کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ مرکزی کمانڈ کہیں ایک جگہ ہے اور ان کے تحت جگہ جگہ مجاہدین دشمن پر یلغار کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آنے والی احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نیز یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان جنگوں کو بیان کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو پوری کی پوری تاریخ الفاظ میں بیان کر دی اور کہیں تھوڑی تفصیل اور کبھی بہت زیادہ تفصیل بیان کی ہے۔ اس لیے بعض دفعہ واقعات کی ترتیب میں تضاد محسوس ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں تضاد نہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دجال کی آمد سے قبل ہونے والی جنگوں میں اس خطے میں متحدہ دشمنوں کو مکمل طور پر شکست ہو جائے گی؟ اگر مکمل شکست ہوگی تو اسرائیل قائم رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو احادیث مبارکہ میں غور کرنے کے بعد یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ اس خطے میں موجود دشمن مکمل طور پر شکست کھا جائے گا، کیونکہ صحیح احادیث سے بات واضح ہے کہ حضرت مہدی کے دور میں مکمل امن و امان اور خوشحالی ہوگی، اور یہ اس صورت میں ہی ممکن ہے جب دشمن ان علاقوں سے بھاگ جائے۔ نیز فتح قسطنطنیہ اور فتح روم کے بعد والی حدیثیں بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ عرب کے خطے میں موجود دشمن شکست کھا جائے گا۔ اب رہا اسرائیل کا مسئلہ تو یہ بات واضح ہے کہ جب کافروں کی متحدہ فوجوں کا خوفناک جنگوں کے بعد مار پڑے گی تو اس میں اسرائیل کی قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی بات پر غصے میں آ کر نکلے گا۔ حضرت حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کسی بات پر غصہ ہو کر نکلے گا۔ ممکن ہے جب کافروں کو واضح شکست ہو جائے تب دجال غصے کی حالت میں نکلے اور شکست خور کفر یا طاقتیں دوبارہ اس کے ساتھ اکٹھا ہو جائیں۔
یہاں ہم خود یہود کی کتابوں سے مختصر حوالے پیش کر رہے ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی ناپاکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اگرچہ یہود ان واضح آیات میں تعویلیں کرتے ہیں، اسرائیل میں واپسی کے جس دن کا یہودی انتظار کر رہے ہیں اس دن کے بارے میں خود ان کی کتابوں میں عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے، لیکن یہودی اپنی فطری چال بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو غلط معنی پہنا کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ توراتی صحیفوں میں ان کی بد کرداریوں اور ظلم و ستم کا تذکرہ یوں آتا ہے: اے یعقوب کے سرداروں اور بنی اسرائیل کے حاکموں سنو، کیا مناسب نہیں کہ تم عدالت سے واقف ہو؟ تم نیکی سے عداوت اور بدی سے محبت رکھتے ہو اور لوگوں کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہو، اور میرے لوگوں کا گوشت کھاتے ہو اور ان کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں کو توڑتے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو، گویا وہ ہانڈی اور دیگ کے لیے گوشت۔ ان کی تباہی اور سزا کے اعلان کے بعد، جس کے بعد ان کی لاشیں کھلے آسمان تلے ڈال دی جائیں گی، جہاں گدھ اور کیڑے مکوڑے ان کو کھا لیں گے، حتیٰ کہ ان کے بادشاہوں اور لیڈروں کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی اور زمین پر کوڑے کرکٹ کی طرح پھیل جائیں گی۔ یہودی اپنے یروشلم میں جمع ہونے کو اپنی آزادی اور فتح کا دن کہتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے مطابق یہ دن ان کی تباہی اور بربادی کا دن ہوگا۔ ان کی کتاب زیفانیہ میں ہے: تم لوگ خود کو اکٹھا کرو، ہاں اکٹھا کرو خود کو، تم لوگ اے اللہ کے ناپسندیدہ انسان ہو، قبل اس کے کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے یا دن بھوسے کی طرح گزر جائے یا اللہ کا غضب تم پر نازل ہو جائے، یا قبل اس کے کہ اللہ کے غضب کا دن تمہارے سامنے آ جائے۔ اس ناپاک قوم کے بارے میں آخری اقتباس ایزاخیل سے پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ یہودیوں کی غلامی کرنے والوں کو پتہ چلے کہ ان کے آقا کتنے معزز اور مہذب قوم ہیں۔ ایزاخیل میں ہے: تم نے میری مقدس چیزوں کو خراب اور میرے بہت سے احکامات کو روندا ہے۔ تمہارے اندر وہی لوگ ہیں جو خون بہانے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں، تمہارے اندر ہی پب ہے، تیرے اندر ہی رہ کر وہ کعبہ خانے، یعنی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے باپوں کی شرم و حیا والی جگہوں کو کھولتے ہیں۔ تمہارے اندر ہی کے لوگ حائضہ عورتوں سے لطف اٹھاتے ہیں، کوئی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے، کوئی اس کی بہن سے بدکاری کرتا ہے، کوئی دوسرا اس کی سالی سے ملوث ہوتا ہے، اور کوئی اپنے باپ کی بیٹی یعنی اپنی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ وہ سود لیتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں، ان کے مذہبی رہنماؤں نے میری ہدایت پر ملامتگاری کی ہے۔ وہ اس عمل کے ساتھ لوگوں کو غلط ہدایات جاری کرتے ہیں اور ان کے لیے میرے نام پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کا فرمان ہے، حالانکہ اللہ نے کبھی ایسا فرمان جاری نہیں کیا۔ صحہ ستہ جیسی بلند پایا کتب احادیث کے علاوہ دوسرے بہت سے مجموعوں کے ذریعے بھی جو روایات ملتی ہیں، ان میں قطعیت اور صراحت کے ساتھ دجال اکبر کے ظہور اور حضرت مسیح کے نزول کی خبریں سال و سن اور صدی کے تعین کے بغیر دی گئی ہیں۔ ان حدیث صحیحہ کی روشنی میں ہمارا اس بات پر ایمان کامل ہے کہ حضرت عیسیٰ بنفس نفیس آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ دجال یہ کام کر رہا ہوگا کہ اللہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو نازل فرمائے گا، وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینارے سے گیرو سے رنگے ہوئے 2 زرد کپڑے پہنے ہوئے نازل ہوں گے۔ انہوں نے ہتھیلیاں 2 فرشتوں کے پروں پر رکھی ہوں گی، جب سر نیچے کریں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے موتیوں کی مانند دانے گریں گے۔ میری امت کا ایک گروہ کی خاطر لڑتا رہے گا اور غالب ہوگا۔ پھر عیسیٰ نازل ہوں گے، مسلمانوں کا امیر مہدی ان سے کہے گا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، امیر تم میں سے ہوگا۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشا ہے۔ اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب مریم کے بیٹے تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہاری قوم میں سے ہوگا۔ دوستو، دجال کے قتل اور انسانیت کے دشمنوں یہودیوں کے خاتمے کا ذکر بھی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ مسلمان قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد شام پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہوگا۔ ابھی وہ لڑنے کے لیے اپنی صفیں درست کر رہے ہوں گے کہ نماز کھڑی ہو جائے گی اور عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا۔ وہ دجال کی طرف جائیں گے، جب اللہ کا دشمن انہیں دیکھے گا تو نمک کی مانند پگھل جائے گا۔ اگر عیسیٰ اس کو چھوڑ دیتے تو وہ پگھل پگھل کر مر جاتا، مگر وہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے اور اپنے چھوٹے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم دجال کو لد کے دروازے پر قتل کریں گے۔ لد دراصل تل ابیب سے جنوب مشرق میں 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ اس شہر کی آبادی 1999 کے سروے رپورٹ کے مطابق 61,100 ہے۔ یہاں اسرائیل نے دنیا کا جدید ترین سیکیورٹی سے لیس ایئرپورٹ بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ دجال بذریعہ طیارہ فرار ہونا چاہے اور اسی ایئرپورٹ پر قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو اور یہودیوں کے مسیحا اور خدا تانے دجال کو حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل کرائے گا، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ انسانیت کے ناسوروں کو ختم کرنے کے لیے ان کے جسم سے کاٹ کر الگ کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہ عمل جہاد ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں، چنانچہ اس لڑائی میں مسلمان تمام یہودیوں کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے تو پتھر اور درخت یوں کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، ادھر آجا، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کو مار ڈال۔ مگر غرقد نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔
قربان ہو ہمارے ماں باپ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہماری بدقسمتی کہیں یا ایمان کی کمی کہ ہم آنے والے حالات کے حوالے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے اور جو نشانیاں بتلائی ہیں اس پر ہمیں اتنا یقین نہیں آتا، لیکن ہمارا دشمن اس پر نہ صرف یقین رکھتا ہے بلکہ اپنا لاہ عمل بنانے کے لیے اس سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ اسرائیل نے جب سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا ہے اسی وقت سے وہاں برکت کے درخت لگانے شروع کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہودی اس درخت کو جگہ جگہ لگا رہے ہیں۔ نعیم بن حماد کی روایت جو مولا علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ حضرت امام مہدی کا حلیہ مبارک ایسا ہوگا کہ داڑھی گھنی ہوگی، بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے، اگلے 2 دانت انتہائی سفید ہوں گے، چہرے پر تل کا نشان ہوگا، لمبی باریک ناک والے ہوں گے، کندھے پر حضور اکرم کی علامت ہوگی، ظہور کے وقت ان کے پاس حضور اکرم کا چوکور سیاہ ریشمی روئے دار جھنڈا ہوگا جو حضور اکرم کے وصال مبارک سے لے کر ظہور مہدی تک کبھی کسی نے بھی نہیں لہرایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے جو ان کے مخالفین کے چہروں اور پھولوں پر مارتے ہوں گے۔ ظہور کے وقت ان کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہوگی۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں دریائے فرات سے سونے کے ایک پہاڑ کا ظاہر ہونا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہونا، مصر سے البقا اور جزیرہ عرب سے اصحاب نامی 2 گروہوں کا آپس میں لڑنا، اور پھر شام سے سفیانی سردار کا خروج جو کہ ان دونوں گروہوں کو شکست دے گا۔ اس کے بعد سفیانی بغداد اور کوفے پر حملہ آور ہوگا۔ اسی اثنا میں امام مہدی کا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ظہور ہوگا اور لوگ ان کے دست حق پرست پر بیعت کریں گے۔ عراق اور شام سے بڑی تعداد میں مسلمان امام مہدی کی مدد کو آئیں گے اور مقام بیدا میں لشکر سفیانی کا دھسنا، خراسان سے سیاہ جھنڈے والوں کی مسلمانوں کی مدد کو آنا، پھر رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ کا واقع ہونا اور اس کے بعد دجال کا خروج شامل ہے۔ کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ 2023 کے بعد پوری دنیا میں جنگوں کا معاملہ شروع ہو جائے گا، جیسا کہ اس وقت پوری دنیا آہستہ آہستہ مختلف بلاکوں میں بٹ رہی ہے۔ گویا مسجد اقصیٰ کی فتح امام مہدی کے ہاتھوں سے یقینی ہے، کیونکہ اس کی پیشگوئی کائنات کے سب سے سچے انسان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ دوستو، آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں اور اس کے متعلق بھی سرکار نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے زمین کی طرف آتے ہیں۔ آج کے نازک حالات میں مسلمانوں کی کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو۔ تاریک راتوں کی مانند فتنوں کے محیط سائے دن بدن انسانیت کو اپنی گرفت میں لیے جا رہے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے یہ انتہائی آزمائش کی گھڑی ہے۔ کفر کی جانب سے ادھر یا ادھر کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس امتحان گاہ میں گزرے بغیر جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں جہاد کرنے والا کون ہے اور ثابت قدم رہنے والا کون ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ لہٰذا موجودہ حالات اور مستقبل کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو سمجھنے کے بعد اب یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس وقت دنیا کے سٹیج پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ حق و باطل کے درمیان جنگ کا آخری معرکہ ہے۔ اب ابلیس کی ساری محنت و توانائیاں اس بات پر لگی ہوئی ہیں کہ ساری دنیا میں اس کی حکومت قائم ہو جائے تاکہ اپنے گمان کے مطابق ابن آدم کو تباہ کن انجام سے ہمکنار کر دے اور انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دے کہ یہ انسان تیری دی ہوئی ذمہ داری کو نہ نبھا سکتا۔ ابلیس کے اس مشن میں ابلیس کے دیرینہ حلیف، اللہ کے دشمن اور انسانیت کے مجرم یہود سب سے بڑھ چڑھ کر لگے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ابلیس کی تمام ذریت، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے، بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب انہوں نے صاف صاف کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان کی جنگ مشن کے مکمل ہونے تک جاری رہے گی اور مقاصد کے حصول تک وہ لڑتے رہیں گے۔ یہ وہ جملے ہیں جو ہم امریکی صدر بش اور دیگر کفر کے سرداروں کی زبان سے بار بار سن رہے ہیں۔ ہم سوئے ہوئے مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ اے غفلت کے صحراؤں میں بھٹکنے والوں، خطرات کو دیکھ کر آنکھیں بند کر دینے والوں، وہ کون سا مشن ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا؟ مشن اگر طالبان تھے تو ان کے مطابق جا چکے، مشن اگر القاعدہ تھی تو ان کے بقول اس کی کمر ٹوٹ چکی، مشن اگر عراق کی عسکری قوت تھی تو وہ بھی ختم ہو چکی۔ لیکن بش ابھی بھی کہتا ہے کہ مشن پورا ہونے تک جنگ جاری رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشن کے آگے کوئی اور ہے۔ کفر کے سردار اس مشن کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وہ تمام احادیث مبارکہ دیکھ چکے ہیں کہ جن میں حضرت مہدی اور سیدنا حضرت عیسیٰ کی آمد کا مقصد واضح الفاظ میں قتال فی سبیل اللہ بتایا گیا ہے۔ وہ کفار کے خلاف مجاہدین کی قیادت کریں گے، اس لیے ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور ایمان بچانے کے لیے اپنے دل میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کر کے اس کی عملی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ابھی تو وہ وقت نہیں آیا، یعنی ابھی تو حضرت مہدی کا دور بہت دور ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے، تو قرآن کا یہ ارشاد بھی سن لیجئے، اور اگر وہ ارادہ کرتے ہیں جہاد میں نکلنے کا تو انہوں نے اس کی تیاری کی ہوتی ہے۔ چند باتیں اور ہیں جن کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو بہکانے اور حق سے دور کرنے اور اس سے بدظن کرنے کے لیے ابلیسی قوتوں کی جانب سے مختلف کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سر فہرست حضرت عیسیٰ کا نزول
حضرت مہدی اور دجال کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنا یا اس کے برعکس اپنے ایجنڈوں میں سے بہت سو کو مہدی کا دعوے دار بنا کر کھڑا کر دینا۔ لہٰذا آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں ان حوالوں سے بیان کی ہیں ان کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ چند چیزیں اور ہیں جن کو اختیار کر کے فتنوں سے بچنے میں انشاءاللہ مدد مل سکتی ہے، کیونکہ دجال کے دور میں حقیقت اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ افواہیں اور پروپیگنڈا ہوگا، اور اس پروپیگنڈے کو پھیلانے کا سب سے مؤثر ذریعہ جدید ذرائع ابلاغ، اخبار، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ ہیں۔ لہٰذا جدید کمیونیکیشن، ٹیلی فون، موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ اور دیگر جدیدی سہولیات کا خود کو محتاج نہ بنائیں، بلکہ ابھی سے ایسی عادت بنا لیں کہ اگر کل یہ سارا نظام آپ کو چھوڑنا پڑے تو صورت میں آپ کیا کریں گے۔ لہٰذا اس پر کم سے کم ہی اعتماد دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر دجالی مغربی میڈیا کو سنے تو اس وقت ذکر و قرار کرتے رہنا چاہیے۔ زبان کا فتنہ، اس دور میں دجالی قوتوں کی کوشش ہوگی کہ وہ حق اور اہل حق کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کریں کہ اس کے زور میں حق دب کر رہ جائے۔ اس لیے اگر آپ کوئی مغربی بات میڈیا کی جانب سے سنتے ہیں تو اپنے موبائل یا زبانی اس وقت تک کسی اور کو نہ بتائیں جب تک صورتحال واضح نہ ہو جائے۔ اس طرح آپ دجالی قوتوں کے پروپیگنڈے کے اثر کو اگر بالکل ختم نہیں تو اس کا زور ضرور توڑ دیں گے۔ سورہ الکہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت اور ان کے مضامین کو سمجھ کر عمل کریں۔ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الکہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا ان آیات کو روز تلاوت کر کے ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ موجودہ وقت میں تقوی اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان اعمال کا خود کو پابند بنایا جائے جن کے کرنے سے رحمت الہی بندے کو ہر وقت ڈھانپے رکھتی ہے۔ مثلاً ہر وقت باوضو رہنا، نمازوں میں نوافل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر تک ایسی جگہ بیٹھے رہنا، تہجد کی پابندی، خصوصاً وہ لوگ جو دین کے کسی شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے لیے تو تہجد بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مضبوط رابطے کے لیے قرآن کریم کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پابندی سے پڑھنا اور اپنے قلوب کو منور رکھنے اور حق کے قافلوں میں شامل رہنے والے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا اور ہر حال میں حق والوں کے ساتھ ڈٹے رہنا، ہر اس چیز کی عملی تیاری کرنا جو حضرت مہدی کے دور میں ایمان کی علامت ہوگی، مثلا خود کو گرمی سردی کا عادی بنانا، کئی دن بھوک پیاس برداشت کرنا، راتوں کو پہاڑوں پر چلنے اور گھمسان کی جنگوں کی تیاری کرنا، پہاڑوں کی زندگی سے طبیعت کو مانوس کرنا، اپنے اندر بھی اور اہل خانوں کو بھی اللہ کے راستوں میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ابھی سے تیار کرتے رہنا۔ علامہ اقبال نے فرمایا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں لا الہ کے تقاضے پورے کرنے میں بے شمار مشکلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے بچائے اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غائبانہ مدد فرما کر مسجد اقصیٰ کی رونقیں واپس لوٹائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کے بالکل آخر میں آپ سے ایک اہم گزارش ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔